Good to go? मीर साहब आ गए? अच्छा, इधर बैठे. ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है PSL के रिलेटेड, और अनाउंसमेंट कुछ बड़ी थी तो हमने आप लोगों को इसलिए ज़हमत दी, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है. तो थोड़ा सा बेयर विद मी कि हम थोड़ी हिस्ट्री की बात भी करते हैं. PSL का जो आइडिया था वो 2015 में पहली दफ़ा इस पे काम सीरियस किस्म का शुरू हुआ था, और 2016 में इसका पहला एडिशन हुआ. और जब इस लीग को लेके हम प्रोडक्ट बनाने के लिए और ब्रांड बनाने के लिए गए तो बड़ा कम इंटरेस्ट था लोगों का इसमें. उस वक़्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी और बहुत कम लोगों को ट्रस्ट था इस प्रोडक्ट में, बल्कि ज़्यादातर तो लोग यही कहते थे कि ये फेल कर जाएगी, हम इससे एसोसिएट नहीं होना चाहते, हम क्यों इन्वेस्ट करें इस प्रोडक्ट में, जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आएगी ये लीग नहीं चल सकती. उस वक्त ज़्यादा लीगें थी भी नहीं, तो ये एक इस्टेब्लिश मॉडल था भी नहीं. गिनती के लोग थे उस वक्त जिन्होंने इस प्रोडक्ट में अपना कॉन्फिडेंस शो किया, जिन्होंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया. 5 फ्रेंचाइजेस थे जिन्होंने टीमें उठाईं, गिनती के स्पॉन्सर्स थे, और उनको क्रेडिट जाता है और देना बनता है, और मैं देना चाहूँगा हमेशा कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और इस प्रोडक्ट के अंदर ट्रस्ट किया और कॉन्फिडेंस शो किया. ये लीग शुरू हुई UAE में, सारे मैचेस वहाँ हुए. तो लोगों ने कहना शुरू किया अच्छा चलो शायद कुछ दम है इसमें, लेकिन अभी भी ये बड़ा प्रोडक्ट नहीं बन सकता. बड़े लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ये लीग आगे चलती रही और नई ऊंचाइयां अचीव करती रही. आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में मैचेस वापस आए, एक छठी टीम आई. बहुत सी मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, कोविड आया, लीग के दौरान आया, लीग बंद होनी पड़ी, बहुत से स्पोर्टिंग इवेंट्स मुलतवी हो गए, कई सालों के लिए मुलतवी हो गए, बट ये लीग चलती रही. ये कंप्लीट हुई, बायो सिक्योर बबल में हुई, स्पेक्टेटर्स के बगैर हुई, सक्सीड करती गई. 10वां साल आ गया और 10वें साल की एडिशन मोस्ट वॉच्ड एडिशन रहा पाकिस्तान में, और इसके लिए सबको मुबारकबाद जो हमारे साथ शामिल थे. लेकिन हमारे सारे मुआहदे जो थे वो ईयर 10 में ख़त्म होने को थे और ख़त्म हो गए. वेदर इट वाज स्पॉन्सरशिप या फ्रेंचाइज टीम्स के कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी 31 दिसंबर को एंड होने जा रहे हैं. और हमने कुछ मुआहदों में ये शिक रखी कि जब 10वां एडिशन ख़त्म होगा तो हम एक वैल्यूएशन कराएंगे, कीमत लगवाएंगे इन राइट्स की, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को इंगेज करेंगे जो ये काम करेगा. वो प्रोसेस शुरू हुआ अगस्त के एंड में और सितंबर में जारी रहा. उसमें भी मुश्किलात आई, कुछ स्टेक होल्डर्स ने ताउन नहीं किया, डिले हो गया मामला. तो हमने उनसे कहा कि चले जहाँ तक फ्रेंचाइजेस का मामला है हम थोड़ा और टाइम आप ले लें, कोशिश करें कि कंसल्टेशन से काम हो जाए, लेकिन इन द मीन टाइम आप हमें टाइटल स्पॉन्सर की तो दे दें, क्योंकि HBL का मुआहदा भी ख़त्म हो गया हुआ था. 10 साल से हमारा साथ रहा था उनके साथ. तो वो नंबर हमारे पास आ गया हुआ था 10 दिन पहले, और पिछले 10 दिन से बहुत सी मीटिंग्स भी चलती रहीं,
بہت سی ڈسکشنز چلتی رہیں, اور کچھ دیر پہلے ہی معاہدہ طے پایا ہے. تو ہم نے کہا یہ خوشی کی خبر آپ سے شیئر کریں کہ اگلے 2 سال کے لیے پی ایس ایل کا ٹائٹل سپانسر کون ہوگا. تو میں آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں ہمارے ٹائٹل سپانسر سے فار پی ایس ایل 11 اور 12, حضور والا. نہیں ہم یہ پہلے آئیے آئیے سر نیچے کی طرف آگے آ جاؤ پاس آ جائیے, اس کو ہٹا دیجیے گا. تو یہ چیئر یہ پھر ان کی طرف. اچھا میں تھوڑا سا علی بھائی, علی حبیب سب جانتے ہیں, چیف کمرشل آفیسر ہیں ایچ بی ایل کے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور بھی دینا چاہوں گا کہ ان کا جو ایچ بی ایل کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا اس میں ان کے پاس ایک رائٹ تھا انڈر دا کانٹریکٹ کہ یہ 2 سال کے لیے رینیو کر سکتے ہیں ٹائٹل سپانسرشپ کی رائٹس کو, لیکن اس ویلیو پہ جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ قیمت لگائے گا. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے اینڈ ویری گریٹفل آلسو علی ٹو یو, ٹو ایچ بی ایل, سلطان الانا صاحب, ابرار صاحب, everybody who has been with us for 10 years and you have stood with us through the test of time. اینڈ جو نئی ویلیویشن آئی آپ نے بڑھ کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. دس نمبر اگر ہم کمپیئر کریں پی ایس ایل 1 سے کہ ٹائٹل اسپانسرشپ کی قیمت کیا تھی اس وقت, اور جو اب نمبر جس پہ ہم معاہدہ طے کرنے جا رہے ہیں, اٹ از این انکریز آف 505%. سو ویری پراؤڈ آف یو, ویری گریٹفل, بہت شکریہ, اینڈ ویری ہیپی کہ یہ نہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ نے خالی گواہی دی اس لیگ کی سکسیس کی اور گروتھ کی, آپ نے بھی اس لیگ کی گروتھ کی گواہی دی اور یہ ثابت کیا کہ آپ ایز ایچ بی ایل یو آر اے جائنٹ ان دا بینکنگ انڈسٹری اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو اسٹینڈ ود یو اینڈ تھینک یو فار یور ایسوسیشن. بہت بہت شکریہ سلمان, تھینک یو, بہت بہت شکریہ سلمان, تھینک یو ویری مچ. اور اس تعارف کا اور اس پہلے تو میں پی سی بی کو مبارکباد دوں گا کہ ایک بار پھر ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کچھ مہینوں میں اس کا دوبارہ انعقاد ہونے والا ہے. ایچ بی ایل میں اپنا نام تعارف بتا چاہوں, میرا نام علی حبیب ہے, میں چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز آفیسر ہوں ایچ بی ایل کی جانب سے. اور یہ ہمارا ایچ بی ایل کے ساتھ پی ایس ایل کے ساتھ یہ جو 10 سالہ ایک سلسلہ جڑا ہے, تو اب تو ہم یہ کہنے لگیں گے جہاں پی ایس ایل وہاں ایچ بی ایل. پہلے کہتے تھے جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل, تو اب یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ جہاں پی ایس ایل وہاں ایچ بی ایل. 10 سال کا یہ عرصہ بہت طویل ہوتا ہے, کہنا بڑا آسان ہے لیکن ذرا پلٹ کر سوچیے تو بہت, آج سے 2016 میں جب یہ چیز شروع ہوئی تھی تو اس وقت کئی لوگوں کے شاید ذہن میں یہ نہیں تھا کہ 10 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور یہ بات ہو رہی ہوگی. اس وقت سوال یہ ہوتا تھا کیا اگلے سال ایچ بی ایل پی ایس ایل ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج سوال یہ ہوتا ہی نہیں, آج سوال پیدا یہ ہوتا ہے کب ہوگا, کس مہینے ہو رہا ہے, کیا تاریخ ہے. تو جب کوئی اس طرح کی کوئی چیز پروڈکٹ سے برانڈ بن جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں تمام جتنے بھی لوگ شامل حال ہیں اس پورے سفر میں, پی سی بی ہے, ایچ بی ایل ہے, فرینچائز اونرز ہیں, اور شہری انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ, ملکی انتظامیہ, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. فینز, ان کو تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. فینز, دنیا بھر کے کرکٹرز کو پاکستان لانا, 1.5 مہینہ ان کو پاکستان میں ان کی خاطرداری کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا, اور یہ تمام چیزیں بہت قابل ستائش ہیں جس میں وہ تمام لوگ جو کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں شامل ہیں وہ تعریف کے اور ستائش کے مستحق ہیں. سو ایز فار ایز ایچ بی ایل از کنسرن, وی بلیو دیٹ
HBL کے ساتھ ہمارا جو PSL کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں اس کے توسط سے آئی. اب یوتھ کی جو نوجوان نسل ہے, جو لڑکے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, کم از کم ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تو مہیا ہوا کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں. اور کتنی کہانیاں ہیں گزشتہ 10 سال میں ایسے کرکٹرز کی جو کہ HBL PSL کے توسط سے وہ منظر عام پر آئے. تو یہ تمام باتیں جب دیکھتے ہیں, اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہیلدی پرسوٹ ہے, اس ایک مہینے کے لیے, اس 1.5 مہینے 6 ہفتوں کے لیے جب تک HBL PSL چل رہا ہوتا ہے, پورے پاکستان میں جو اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے شہر کی کرکٹ ٹیم نے کیسا پرفارم کیا, کیسا نہیں کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں, تو HBL کے لیے ہمارا ایک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ ہم ایک ادارہ, آپ تمام لوگ HBL سے واقف ہیں. HBL 85 سال پرانا ادارہ ہے, اور میرے خیال میں ہم اس تمام لوگ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ابھی آپ لوگ جرنلسٹ نہیں بنے تھے اور اسکول میں تھے تب بھی آپ HBL کو جانتے ہوں گے. میں جب اسکول میں تھا تب بھی میں HBL کو جانتا تھا. اور سو یہ ایک ادارہ ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی معیشت سے زیادہ پاکستان کے جو ایک ثقافتی سوشیو اکنامک کا حصہ ہے. جب سے آپ HBL کو, جب آپ پاکستان کا سوچتے ہیں تو آپ HBL کا سوچتے ہیں. جب بھی آپ پاکستان کے بارے میں بینکنگ کا سوچتے ہیں تو HBL کا سوچتے ہیں. تو یہ ادارہ ہے, بینک سے زیادہ ایک ہی بڑا ادارہ ہے. سو وی بلیو ان گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. اور جب آپ ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, اس میں تقریباً 20,000 لوگ کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں, گوادر سے لے کے کشمیر تک وہ پھیلا ہوا ہے, تو اس کی اس بینکنگ سے زیادہ اس کی ایک ذمہ داری ہے معاشرے کے لیے. سو وہ تو آئی تھنک our association with HBL PSL is part of our commitment to giving back to the communities that we serve, and I think this is part of that commitment, our continued association with PSL. So ایک بار پھر PCB کو چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب کو, CEO PSL سلمان نصیر صاحب کو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ میں آج ہم ایک بار پھر اس مقام پہ کھڑے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ سلمان, بہت بہت شکریہ. تھینک یو علی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اب کانٹریکٹ سائن کر لیں تاکہ بات پکی ہو جائے. بالکل بالکل. سر میرا خیال ہے ویسے آج میرے سے تو موقع ملتا ہی رہتا ہے, آج HBL سے ضرور I'd like to give maximum time to him. جی السلام علیکم, کیسے ہیں علی بھائی؟ اللہ کا شکر سر, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میرے آپ دونوں سے ایک کویسچن ہے. سلمان نصیر صاحب, وین یو جوائنڈ PCB in 2011 ایز لیگل کنسلٹنٹ, اور اس کے بعد آپ کا سفر 14 سال کا ہوتا رہا, اور اب آپ PSL کے چیف آپریٹنگ ایگزیکٹو جو بھی ہے CEO ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو؟ یہ کتنا ڈیفیکلٹ رہا آپ کے لیے, کیونکہ اب کانٹروورسیز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, جس طرح ملتان سلطانز کی آئی, اور پھر آپ لوگوں نے چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کر ایک ایولیوشن سارا کچھ کیا ہے. تو آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے پھر آپ علی حبیب صاحب سے بھی میں سوال کروں گا. ایک بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو مرزا صاحب. آئی تھنک فوکس آج علی بھائی پہ ہی ہونا چاہیے, بیکاز 505% جب انکریز ہوتی ہے نا تو پھر دے ڈیزرو دی اٹینشن. میرا سفر بالکل ایک رولر کوسٹر رہا ہے, اور میں کوشش کروں گا شارٹ رکھوں آنسر, بیکاز دس از اباؤٹ HBL. مینیجر لیگل میں نے جوائن کیا تھا 2011 میں,
اور آئی واز لکی کہ مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے اس وقت جنہوں نے مجھے گائیڈ اچھا کیا, جنہوں نے مجھے سکھایا, اور کچھ وقت نے سکھایا, کچھ مشکلات نے سکھایا, اینڈ اللہ ہیز بن ویری کائنڈ. میرا ایکسپوجر رہا لیگل چیزوں سے ہٹ کے بھی, بڈ کمیٹیز میں آنا شروع ہوا, بورڈ کے سیکرٹری بن گیا, ہر قسم کے معاملات پہ مجھے انوالو کیا میرے سینئرز نے, تو ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور باقی اللہ کا کرم ہے بس, دیٹس آل. مشکلات آتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, وی لک فارورڈ آلویز. علی صاحب, ایچ بی ایل ایک برانڈ بن گیا ہے. ہم لوگوں نے تو ماجد بھٹی بیٹھے ہیں, بہت سارے سینئر جرنلسٹ, وی کورڈ اٹ سنس 2016 جب نجم سیٹھی صاحب نے یہ شروع کی تھی پی ایس ایل. تو آپ لوگوں کا جب سے, تو آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کنٹروورسی وغیرہ کبھی نہیں ہوئی, لیکن اس مرتبہ ایک فرینچائز اونر نے جو ہے وہ مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے, پھر پی سی بی نے بھی اس کے حوالے سے اس کا جواب دیا. آپ ایچ بی ایل کس ایک ادارہ ہے, اور ایچ بی ایل جس طریقے سے آپ کے تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو وزیر خزانہ بن گئے سابقہ, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھ صاحب, ایک جہاں تک ہم اس کو کنٹروورسی یا یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ میرے خیال میں کسی بھی ایک میچورٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ لیگ اب میچور ہو گئی ہے, یہ پاکستان کی سب سے بڑی برانڈ ہے. اور جہاں تک ایچ بی ایل کا جو اس کے بارے میں نظریہ ہے, یا ایچ بی ایل کا کسی بھی اس قسم کی برانڈ بلڈنگ سے, یا برانڈ بلڈنگ, تو جب آپ برانڈ کا لفظ کہتے ہیں تو کافی اس میں وہ ایک کمرشل اینگل آ جاتا ہے, تو میں اس کو کمرشل اینگل سے ہٹانا چاہوں گا. آپ تمام حضرات ایچ بی ایل کو پی ایس ایل کے انعقاد سے پہلے بھی جانتے تھے, ایسی بات نہیں ہے کہ 2016 سے پہلے آپ ایچ بی ایل سے واقف نہیں تھے, پورا پاکستان واقف تھا. آئی تھنک جو ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ مجھے وہ فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں مجھے کہنا, وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ایچ بی ایل اپنے اس پارٹیسپیشن کو, اپنی شراکت کو, اپنی اس پارٹنرشپ کو پی ایس ایل کے ساتھ اپنے اس حصے کی اپنے تئیں شمع جلانا دیکھتا ہے, جیسے کہ یہ تو آئے گا. اور ہمیں میرے خیال میں اداروں کو اس قسم کی کاوشوں کے پیچھے کھڑا رہنا چاہیے, تاکہ وہ پھلیں پھولیں. اور کسی بھی ایک ادارے, کسی بھی برانڈ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں. چیلنجز کا آنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اب وہ اس قابل ہے کہ اس میں چیلنجز آ سکیں, ورنہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس میں چیلنج آتے. اینڈ آئی تھنک اف یو لک ایٹ دا لانگ ٹرم ویو, اگر آپ ایک طویل مدت کا یا طویل دورانیے کی ایک اس پہ نگاہ ڈالیں, تو ہمیں ایچ بی ایل پی ایس ایل کو اس طویل دورانیے کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا. یعنی ہمیں اس کو آج کے حساب سے نہیں دیکھنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ 2016 میں اگر ہم بیٹھے تھے تو 2026 کی بات ہو رہی تھی. اب 2026 میں بیٹھے ہیں, 25 سے بیٹھے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ 2036 میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کس آب و تاب سے چمک رہا ہوگا, یا پی ایس ایل کس آب و تاب سے چمک رہا ہوگا. امید ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہوں. سو آئی تھنک وہ دیکھنا ضروری ہے. تو کنٹروورسیز کو تو اتنا وہ تو آنی چاہیے, آنی بھی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کنٹروورسیز کا آنا جو ہے وہ ایک لحاظ سے خوش آئند بات ہے کہ یہ برانڈ اتنی تگڑی ہو چکی ہے کہ اب یہ چیز ہوئے گی. کنٹینٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے. سلمان بھائی, اب ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے پی ایس ایل کے, ان سے بھی ہے آپ سے, علی بھائی سے پوچھیں, آج ان کا دن ہے. نہیں 10 سال ہو گئے, اب 2 ٹیموں کا اور اضافہ ہونے والا ہے. تھوڑا سا اگر اس پر ڈسکس. آج نا ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پی ایس ایل کے لیے, پی ایچ پی ایل کے لیے, پاکستانی کرکٹ کے لیے بھی بڑی خوش آئند ہے. سلمان صاحب کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں, تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دوستوں سے کہیے گا کہ آج کنٹروورسیز نہیں, کنٹروورسی آج اچھی باتیں ہیں. اگر مجھے کوئی کوسچن رد کرنا ہو, لیفٹ کرنا ہو, اس کی اجازت دی. تو سلمان کتنے اب تک آپ کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا. 2 فرینچائزز سے کتنے ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا؟ اور دوسرا, کیا وہی پیٹرن ہوگا جو ماضی میں رہا تھا کہ آپ لسٹ آف سٹیز دیں گے اور فرینچائز اونرز اس میں سے طے کریں گے, یا آکشن کی طرف جا رہے ہیں, اوپن بیڈنگ ہوگی؟ کیا اگلی 2 فرینچائزز کا طریقہ کار ہوگا؟ اور بیس پرائز کیا اراؤنڈ $5 ملین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ فار نیو فرینچائزز, یا مور دین دیٹ؟ سبھی بتا دوں آج.
دیکھیں اگین میری ریکویسٹ ہوگی آج فوکس HBL ہم نے کرنا ہے, لیکن چلیں تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. اٹ ول بی این آکشن, اور اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور ہم ایک پول آف نیمز آف سٹیز دیں گے, اور بڈرز جو ہیں اس میں سے پھر سلیکٹ کریں گے. اس پہ ایک سپریٹ سیشن رکھیں گے, اینڈ وی ول ڈسکس دس ان ڈیٹیل. آپ کا ویو بھی لوں گا. جی عبد الماجد بھٹو. جی علی حبیب صاحب, یہ جو 500.5 کہاں 505, تو یہ اگر اس کو ہم لوگ تو ظاہر اکنامکس کو نیت نہ جانتے, اس کو اگر سادہ زبان میں کہیں تو پاک روپی میں کتنا اضافہ ہوا؟ اور سلمان بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو 6 فرینچائز جنہوں نے پچھلے 6 تو بعد میں آئی, جو 5 اور پھر 6 ہو گئیں, تو ان کو اب آپ نے کیا آفر کیا ہے؟ وہ جو 25% انکریز کا تھا یا ری بیڈنگ میں جانے کا تھا؟ اور آپ لوگ چونکہ ان سے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, تو وہاں سے ابھی تک کیا آپ کو جواب آ رہا ہے؟ بھائی صاحب, یہ جو 505% کا ذکر کیا ہے, یہ وہ کمپاؤنڈ گروتھ ہے جو کہ 2016 سے آئی ہے. تو چاہے وہ اس وقت جو بھی ویلیو جو بھی ہو, آئی تھنک جو بات قابل غور ہے یا قابل غور طلب ہے, جس پہ آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, کہ اس سے اس فرینچائز کی جو ایک ویلیو ہے, ایک ورتھ ہے ایز اے اسپانسر, وہ کافی سامنے آتی ہے. اور آئی تھنک اماؤنٹ کتنا ہے وہ تو ایک وہ یعنی کہ گزشتہ 10 سال میں کیا اماؤنٹ چلا, وہ میرے خیال میں آپ سے وہ ایک کمرشل ٹرمز ہیں جو کہ PCB اور HBL یا PCB یا کسی بھی اسپانسر کے درمیان ایک کانفیڈینشیل میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ ایک کمرشل ٹرمز ہوتی ہیں جو کئی مرتبہ ڈسکلوز کرنے سے اس میں کوئی اتنا فائدہ اتنا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ جو پرسنٹیج انکریز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ یہ 2016 سے میں اگر فرض کیے 1 روپے اس کی ویلیو تھی, تو آج اس کی ویلیو 500 روپے ہے. تو وہ دیٹ انڈیکیٹس, تو چاہے وہ آپ اس کو 1 لاکھ سمجھ لیں تو اس پہ کیا ویلیو ہے, چاہے اگر آپ اس کو 10,000 روپے سمجھ لیں تو کیا ویلیو ہے. سو آئی تھنک واٹس مور امپورٹنٹ از دی پرسنٹیج, دا کمپاؤنڈ پرسنٹیج انکریز, وچ ٹو می اینڈ ٹو انفیکٹ آپ کے سننے والوں کو اور آپ کے پڑھنے والوں کو یا دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس برانڈ کی ویلیویشن اوپر جا رہی ہے, اور اس کے وچ انڈیکیٹس کہ جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں اس برانڈ کے, اس پروڈکٹ کے, برانڈ تو اب بن گئی ہے یہ, اس پروڈکٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. فنڈامنٹلز جو اس کی یعنی کہ سمجھے جڑیں, جو اس کی بنیادیں ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اس کے حساب سے جب آپ اس پہ ایک کمرشل ویو لیتے ہیں تو وہ ایک خاص نمبر آتا ہے. جس طرح وہ دوسرا پارٹ کویشچن کا میں کر دوں اور ایک اشارہ اور بھی دے دوں. ویسے اگر HBL چاہتے تو 1-2 ٹیمیں بھی لے سکتے تھے, اتنی ویلیو ہو چکی ہے. تو آپ نے بات کی پروسیس کی کہ جو پہلی ایگزسٹنگ فرینچائزز ہیں ان کے ساتھ پروسیس کیا ہے. تو جو ہمارا کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ وہ یہ کہتا تھا کہ جو فرینچائزز اگریمنٹ کی کمپلائنس میں ہے ان کو ویلیویشن کا جو نیا نمبر ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور ان کا رائٹ ہوگا اگر وہ اگلے 10 ایڈیشنز کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں کہ نہیں کرنا چاہیں گے. تو ہماری جو ارنسٹ اینڈ ینگ مینا ہمارے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ویلیور ہیں, ان سے کچھ دن پہلے ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے کوئی انیشل ہمیں انڈیکیشنز بھی دیں, اور ان کی فائنل رپورٹ جو ہے وہ اس ہفتے میں ہمیں مل جائے گی. اس کے بعد جو بھی نمبر, نہ ہم اس کو اوپر کر سکتے ہیں نہ نیچے کر سکتے ہیں, انہوں نے ایک قیمت لگانی ہے, اور کانٹریکٹ کے تحت ہم وہ اماؤنٹ آگے بتا دیں گے فرینچائزز کو, پھر آگے ان کا رائٹ ہے. جی اچھا, کیونکہ عامر میر صاحب نے کہا ہے کہ علی حبیب صاحب سے بھی سوال لازمی ہے, تو پہلے آپ سے کر لیتا ہوں, پھر سلمان سے سوال کر لیتا ہوں. علی حبیب صاحب, بڑی تنقید ہوتی رہی پاکستان سپر لیگ کے اوپر, لیکن آج آپ کا یہاں ہونا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے ساتھ آپ اس لیے ایسوسیٹ ہیں کہ پاکستان سپر لیگ دنیا کا ایک کامیاب برانڈ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائی صرف 2 سال کیوں, اگلے 10 سال کے لیے کیوں نہیں؟ آئی تھنک دیٹس سب بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے, جو ہماری ایک ایگریمنٹ تھا, جب اگر میں آپ کو گزشتہ 10 سال کا تسلسل بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ جو
یہ ان ایگریمنٹس کے اپنے کچھ ایک طور طریقے ہوتے ہیں, قواعد ہوتے ہیں, اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے, اس کی مدت ہوتی ہے. تو جو پہلا ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ 3 سال کا تھا. اس کے بعد وہ جس کو ہم اپنی زبان میں ایک سمجھ لیں فرسٹ سیزن یا فرسٹ ایڈیشن کہہ لیں, پھر جو دوسرے ایڈیشن میں سائن کیا وہ پھر 3 سال کا تھا. اور جب تیسرا سائن ہوا یعنی کہ اسی پروسیس کے ذریعے تو وہ 4 سال کا تھا. وہ 3 4 کر کے وہ 10 سال ہو گئے. اور جو اس وقت جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو ہمارا فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل تھا ایز اے کانٹریکچوئل پیریڈ وہ 2 سال کی مدت پہ محیط تھا. تو اس لیے جب ہم نے اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا تو ہم نے فی الحال اس کو 2 سال پہ رکھا. وہ ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ تھا. تو اس لیے یہ 10 کی کیوں نہیں, وہ 2 کیوں ہے, وہ 2 اس لیے ہے. اور وہ 10 جو بھی ہے بھی تو وہ بھی 3 ٹکڑوں میں آیا 10, 3 سال 3 سال اور پھر 4 سال. تو اب یہ 2 سال ہے انشاءاللہ. پھر اگر آپ سے 27 کے آخر میں جب کوئی بات ہوگی تو پھر کوئی اور بات کریں گے. سلمان نصیر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کیونکہ بہت سارا ایف اینڈ بٹس تھے کہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے, تو پہلا قدم تو آپ نے اٹھا لیا ہے HBL کے ساتھ ایک بار پھر اسپانسرشپ کر کے. آپ سے جاننا میں یہ چاہوں گا کہ پہلے 5 ٹیمیں اور پھر 6ٹھی ٹیم پاکستان سپر لیگ میں ان کی کیا امپورٹنس ہے, جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے, اور آپ مستقبل میں ان کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے. اچھا سوال آپ کا یحییٰ صاحب. کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ایک ہم سب مل کے نا ایک فیملی ہیں اینڈ آف دا ڈے, جنہوں نے اکٹھے کنٹریبیوٹ کر کے اس لیگ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے اور انشاءاللہ آسمانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بنتی ہے. بلکہ وہ ایک زمانے میں کارٹون آتے تھے ود آر پاورز کمبائنڈ, کیپٹن پلانٹ آ جاتا تھا. تو یہ PSL اس طرح آتی ہے جب سارے کمبائن ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی, فرینچائزز بھی, اور وہ سارے لوگ جو اس کا حصہ ہیں. ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. اور اب آگے ہم نے ان کے ساتھ جو ڈسکشنز کرنی ہے وہ ہمیں کر لینے دیں پہلے, پھر آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ایک چیز پکی ہے کہ ہم نے ہر قسم کی مشکلات دیکھ لیں, حتیٰ کہ جنگی حالات بھی دیکھ لیے. دس لیگ ول گو آن ود اور وداؤٹ اینی ون. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے, بے شک میں ہوں, جس کی وجہ سے یہ لیگ رکے گی. یہ نئی ہائٹس پہ جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آئی تھنک یہ میں سلمان فی الاؤ میں یہ چیز میرے خیال میں شاید ہمارے ذہن سے کبھی نکل جاتی ہے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا لیگ چلے گی. آئی تھنک اب اس لیگ کی اپنی ایک مومنٹم آ گیا ہے. اور گزشتہ 10 سال کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, اگر آپ اس کی اونچ نیچ دیکھیں تو جو لیگ میرے خیال میں کووڈ بھی نہ اس کے تسلسل کو نہ توڑ پایا, ظاہر بات ہے وہ اسٹیڈیم میں تو لوگ نہیں آ پائے. تو میرے خیال میں ہمیں اب اس بات کا تھوڑا سا ایک اعتماد ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی چیز کو کووڈ بھی متزلزل نہ کر پائی تو شاید یہ معاملہ اس میں دم ہے. اور یہ آئی تھنک یہ چیز, یہ تسلسل جو ہے, کئی مرتبہ ہم HBL PSL کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس تسلسل پہ سے ہماری نگاہ ہٹ جاتی ہے. آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے کہ اس سے نگاہ نہ ہٹے. اسی لیے جا کے میرے خیال میں یہ پروڈکٹ اب ایک برانڈ بن گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور سالوں میں یہ مزید مستحکم ہوگی. جی میں اچھا علی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں ایک جنون ایک پرسیپشن ہوتا ہے, جب آپ 10 سال پہلے آئے تھے کہ یار یہ حبیب بینک کو تو کوڑیوں کے مول دے دیا گیا. یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ٹائٹل اسپانسرشپ اس وقت انڈر ویلیو تھا یا اب یہ صحیح ویلیو پر ہے؟ اور سلمان سے میں اسی میں سوال کروں گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس قسم کی جب ٹائٹل اسپانسرشپ آتی ہے تو ٹائٹل اسپانسر تو بہت ارن کرتا ہے ان ٹرمز آف فیس ویلیو, کمرشل. PCB نے کتنا UBL سے ارن کیا اور کتنا بینیفٹ ملا؟ HBL سوری HBL. آئی تھنک محترم میرے خیال میں جو اس وقت ویلیویشن تھی وہ اس وقت کے لحاظ سے صحیح تھی, اور جو آج اور اس وقت یہ پروڈکٹ اپنے سمجھیے کیا شروع ہو رہی تھی, جس کو کئی لوگوں کو اس وقت شاید یقین نہیں تھا کہ یہ اس میں کتنا دم ہے. زیادہ تر میچز بھی اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے تو سارے کے سارے پہلے ٹورنامنٹ کے سارے میچز دبئی میں ہوئے تھے, ملک سے باہر ہوئے تھے, کیونکہ UAE میں ہوئے تھے, کیونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ پاکستان آیا جا سکے. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اس وقت ویلیویشن کیا تھی اور آج ویلیویشن کیا ہے, کیا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ میرے خیال میں اس وقت کی ویلیویشن اس وقت کے لحاظ سے بہت تھی, اور آج کی ویلیویشن آج کے لحاظ سے اس پروڈکٹ کی صحیح عکاسی کر رہی ہے. اور
کم زیادہ کی بات نہیں ہے, کوڑیوں کا مول نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کئی لوگوں کو شاید اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ لیگ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی. آئی تھنک ہم جب 10 سال پرانی بات کرتے ہیں تو آج کے اس کو آج کی نگاہ سے نہ دیکھیں, بلکہ اس کو 2016 کی نگاہ سے دیکھیں. 2016 میں کیا حالات تھے اور اس کو میرے خیال میں لیگ کو اس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو 2016 میں آپ جو کچھ بھی کہیں, کسی کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لیگ اپنے تو ایچ بی ایل آگے بڑھا, اور ایچ بی ایل نے, میں صحیح کہوں گا, بیڑا اٹھایا کہ جی ہم ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہم نہیں بڑھیں گے آگے تو کون بڑھے گا, ہم ہی کو بڑھنا چاہیے نا, اور تو کوئی باہر سے تو آئے گا نہیں بڑھنے کے لیے اس کو. تو میرے خیال میں ایچ بی ایل نے آگے جو بڑھ کر اس کا جو ہاتھ تھاما اس لیگ کا, تو وہ دونوں کے لیے ایک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیپ آف فیتھ تھا. وہ میں ایک امید کے اوپر آپ نے, امید کا دامن آپ نے پکڑا, آپ نے کہا چلو اس امید پہ لے کے چلتے ہیں. تو وہ لیپ آف فیتھ تھا. آج 10 سال کے بعد جب آپ کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو لیگ تو بننی تھی, یہ تو ایسی ہی ہوگی. اور دیکھیں سوالات کی نوعیت کتنی دلچسپ ہے کہ کتنی ٹیمیں اور کتنی ٹیمیں آ رہی ہیں. اب سوالات کی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی ہے کہ کون سی ملک کی ٹیم آ رہی, کون سے شہر کی ٹیم آ رہی ہے, کون سے شہر آئیں گے, نہ کہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کیا ہے. اور اس میں لوگ بدلتے گئے, لوگوں کی شکلیں بدل رہی ہیں. لیکن میں 2016 میں بذات خود اس رول میں نہیں تھا, اس ادارے کے ساتھ منسلک نہیں تھا, اور اگلے 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 2027 آئے گا, 28 آئے گا, انشاءاللہ 29 30 آئے گا, ایچ بی ایل پی ایس ایل یا پی ایس ایل نامی چیز موجود ہوگی. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اچھا سلمان بھائی, سوال یہ ہے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا پہلے کچھ دن پہلے کہ ہم جو ہے وینیوز بھی بڑھا رہے ہیں, جیسے فیصل آباد, اس کے علاوہ پشاور میں بھی کام چل رہا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم کا کام بھی چل رہا ہوگا. تو کیا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے میچز کہیں منتقل ہو جائیں گے, یا بھائی یہاں ان کو وہ جو 5-6 میچ ملتے ہیں وہ ملیں گے؟ اور دوسرا, علی صاحب آپ نے اس بار بڑا سٹینڈ لیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 میچ عوام کی دلچسپی کے لیے, باہر لوگوں کی دلچسپی کے لیے دبئی میں کرا دیے جائیں؟ دبئی میں کرا دیے جائیں, یہ میں آپ کے سوال سے دیکھیے, پاکستان سپر لیگ ہے تو پاکستان میں ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ تو اس میں تو کوئی میری رائے میں اگر یہ کوئی ایشین سپر لیگ ہوتی یا کوئی مشرق وسطی سپر لیگ ہوتی تو شاید میں ادھر ادھر کرا سکتا, لیکن کیونکہ یہ پاکستان سپر لیگ ہے, بلکہ میرا تو نظریہ یہ, اگین میں پی سی بی کے معاملہ پہ دخل اندازی نہیں کر سکتا, لیکن میں ایز اے ویور بھی ہوں, کرکٹ فین بھی ہوں ہر پاکستانی کی طرح. تو میرے بچپنے میں پاکستان میں کئی جگہوں پہ میچز ہوا کرتے تھے, کئی ایسے وینیوز تھے کہ جہاں پہ انٹرنیشنل ٹیمیں آگے کھیلا کرتی تھیں. وہ ڈینس لیلی کا ایک بڑا مشہور ایک وہ ہے جو انہوں نے کہا تھا, جب ڈینس لیلی, تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے دبئی سے بہتر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ پی سی بی زیادہ بہتر جانتی ہے, لیکن ہمیں شاید اس لیگ کو اور اس لیگ کے توسط سے پاکستان کے مزید شہروں میں کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کرنا چاہیے, جو کہ میرے خیال میں بہت خوشائن بات ہے. اور ملتان میرے خیال میں اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ ملتان ایز اے ٹیسٹ وینیو, ایز اے انٹرنیشنل کرکٹ وینیو ہیز کم آن دا فیلڈ پرائمریلی بیکاز آف دی انیشیٹو آف ایچ بی ایل پی ایس ایل کمنگ دیر, میرا خیال میں. بالکل, اور دخل دینے کی تو بات ہی نہیں ہے, یو آر آ پارٹنر, ہم اکٹھے فیصلے لیں گے. وینیوز کے اوپر ڈیزائر ہے, بالکل یہی ہے کہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم ان علاقوں میں لے کے جائیں پی ایس ایل, ایچ بی ایل پی ایس ایل کو, جہاں پہ پہلے یہ میچز نہیں آرگنائز ہوئے. تو فیصل آباد پائپ لائن میں تھا, اس لیے وہاں پہ اب میچز بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ سیریز میں دیکھیں گے وہاں پہ میچز ہوں گے, ڈومیسٹک میچز ہوں گے. یہ سب تیاریاں ہیں لیڈنگ اس ٹورڈز ایچ پی ایل پی ایس ایل 11. پشاور میں بھی سملرلی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ڈومیسٹک میچز ہوں اور جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور ایک ہمارا معاملہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لیز اگریمنٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. بیکاز جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے یہ ضروری ہے کہ لیز ہمارے نام پہ ہو. تو وہ معاملات چل رہے ہیں, ڈسکشنز جاری ہیں. اور جہاں تک کتنے میچز کس شہر میں ہوں گے, یہ معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹرکی اس لیے ہے کیونکہ ابھی ہمیں ان شہروں کے نام نہیں پتہ جو 2 نئی ٹیمیں آنے والی ہیں. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہوم اینڈ اوے ہو,
تو اگر فار ایگزامپل میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا, سب کو لگے گا وہی ٹیم آ رہی ہے, بٹ اگر ٹیم اے آ رہی ہے تو اے کے شہر میں میچز ہونے چاہیے. تو وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ ابھی ہم اس کی اس حساب سے کریں گے. کراچی کا بھی جو ٹائم لائنز ہیں وہ بن رہی ہیں, تو وہ دیکھ کے چیئرمین صاحب بھی اس کے اوپر آگاہ کریں گے. اچھا علی صاحب آپ سے بھی سوال ہے میرا, سلمان صاحب آپ سے بھی ہے. آپ سے سوال یہ کہ رینکنگ کے حساب سے دنیا میں پاکستان سپر لیگ 10 سال کے بعد کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ ابھی یو اے ای نے جو لیگ کرائی تھی انہوں نے آپ کو کلیم کیا کہ دے آر دا سیکنڈ بگیسٹ لیگ. آپ کیا سمجھتے ہیں, فرسٹ ہے سیکنڈ ہے؟ یہ آپ دونوں سے سوال ہے. اور سلمان صاحب آپ سے کہ آپ نے بھی کہا فیملی ہے, تو فیملی میں 6 کے 6 بھائی اکٹھے ہیں اس وقت, یا کوئی ایک ناراض ہے, یا کیا صورتحال ہے؟ ملتان کے حوالے سے میرا سوال ہے. دیکھیں جہاں تک دیکھیں کوئی بھی لیگ اٹھ کے کہہ سکتی ہے میں بیسٹ ہوں, یا نمبر 2 ہوں, یا نمبر 3 ہوں, نمبر 4 ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے. ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ لے لیں, بی بی سی اسپورٹ نے ابھی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دس از دا سیکنڈ بیسٹ موسٹ انٹرٹیننگ لیگ. تو اگر وہ گواہی کافی نہیں ہے تو ایچ بی ایل کا ہمارے ساتھ جڑ جانا پھر سے 2 سال بھی اس بات کی گواہی ہے. اور فیملی ہے, دیکھیں فیملی میں جب معاملات ٹھیک نہ ہو نا تو وہ فیملی آپس میں بیٹھ کے ریزالو کرتی ہے. تو اس سوال کا جواب دینا زیب نہیں دیتا مجھے ایز این ادارہ کہ کیا لڑائی ہو رہی ہے, اور اس پہ فردر بات کرنا پبلکلی مجھے زیب نہیں دے گا. تو وہ فیملی کی لڑائی ہے, فیملی ڈیل کرے گی. علی بھائی آپ مائک کے بغیر کر لیں, خاتون جو ہے کافی سے کوشش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. آئی تھنک جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے, جیسے سلمان نے بھی بتایا آپ کو کہ یہاں پہ ارنسٹ اینڈ ینگ کو EY کو آپ نے اپروچ کیا, نہیں ایکچولی بڈنگ پروسیس انہوں نے بڈ ڈالی. تو ایوری تھنگ ہیز بین آئی تھنک سو اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ ان آرگنائزیشن, جو کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ جس کا آفس پاکستان سے باہر ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے اس میں ایسے لوگ ہیں, اور انہوں نے ہم سے بھی ہم بھی اس ان کے جو پروسیس کا حصہ رہے, جو ان کا ساتھ پروسیس اسٹیبلش کیا گیا, انہوں نے ہم سے بھی آ کے بات کی انڈیپینڈنٹلی. PCB اس گفتگو کا حصہ نہیں تھا, اور ایسے لوگ اس میں شامل تھے جو میرے خیال میں جنہوں نے اس کو ویسے تو پروڈکٹ خالی دیکھا, اور مجھے کچھ کا تعلق تو پاکستان سے بھی شاید نہیں تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے, جو ہمارے انٹرویو لینے والے تھے. تو آئی تھنک وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت حد تک کہ اس برانڈ کو اس نے بہت تقویت بخشی ہے میرا خیال میں, کیونکہ اور اس کا فائدہ ظاہر بات ہے جب HBL ایک ادارہ, دیکھیے ایک کمرشل ادارہ ہے, ہمارے کمرشل ایک مالیاتی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, تو ظاہری بات ہے ہم یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں کہ تمام وہ جو مراحل ہیں وہ کس خوش اسلوبی سے اور کتنی ایز ایسے ٹرانسپیرنسی سے اور صاف اور شفاف طریقے سے ان کو نبھایا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ اس چیز کو مزید بڑھا دیا گیا ہے PCB کی جانب سے. اور ونڈوز کا جہاں تک سوال ہے تو ہم نے تو ابھی ونڈو فائنلائز نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی بیکاز جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ہم نے ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے ابھی, اور اکٹھے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس ونڈو میں جانا ہے. تو قبل از وقت ہوگا کامنٹ کرنا اس پہ. جی زبیر فرام ایکسپریس نیوز کراچی. میرا پہلا کوشچن تو علی صاحب آپ سے ہے. وینیوز کی بات آئی سامنے, آپ نے بھی رکھی بات. ظاہر ہے کہ 10 سال کا وقت تھا, بڑا نشیب و فراز آئے آپ کی اسپانسرشپ میں, دیکھا آپ نے, لیکن ڈیسیجن لیا آپ نے ایک مرتبہ پھر اگلے 10 سال
के लिए इंशाल्लाह जाएंगे आप। क्वेश्चन एक रिलीवेंट ये है कि वेन्यूज़ की अगर बात की गई तो कराची एक बहुत बड़ा वेन्यूज़ है, डेफिनेटली मीडिया राइट्स के ऊपर फोकस होता है, लेकिन गेट मनी और स्पेक्टेटर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कराची हमेशा एक इम्पोर्टेंट वेन्यू रहा है। इसके हवाले से कि स्पेक्टेटर्स को लाने के लिए एज ए टाइटल जो स्पॉन्सर हैं आप PSL के साथ मिलकर किस हद तक आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कराची के वेन्यू को जो है स्पेक्टेटर से भरें। और दूसरा पार्ट सलमान साहब आपसे कि जब आप PSL स्टार्ट करने के लिए जाएंगे 11वां एडिशन, तो राइवल भी कह सकते हैं और एक बड़ा लीग जो है वो भी जा रही होगी, तो किस तरह से उसको देखते हैं आप काइंडली? थैंक यू। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए स्पेक्टेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस पे PCB के साथ कुछ ऑलरेडी सलाह मशवरे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम्स में एक कंसिस्टेंट अटेंडेंस रखी जाए। और ये खाली इसमें सिर्फ PCB या HBL शामिल नहीं है, ये एक मुश्तरका कोशिश होगी जिसमें फ्रेंचाइज़ ओनर्स, जाहिर बात है लोग अपने फ्रेंचाइज़ के प्लेयर्स को देखने के लिए आते हैं, लोग अपने फ्रेंचाइज़ को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो ये एक मुश्तरका लाहेअमल इसका मुतय्यन किया जा रहा है PCB की सरबराही में, जहाँ पे PCB, HBL, फ्रेंचाइज़ ये सब मिलकर बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि और दूसरी बात ये स्टेडियम को बनने के लिए, और एक और चीज़ है कि अब ये एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट है। स्टेडियम में 20-25 हज़ार या 30 हज़ार लोग आते हैं, टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग के ज़रिए करोड़ों लोग अब इसको देख रहे हैं, तो वो भी एक जहन में एक अमल को रखा जा रहा है। सलमान? नहीं बिल्कुल, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हमने रास्ते निकालने हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं ताकि वो स्टेडियम आके एक अच्छा एक्सपीरियंस एंजॉय करके जाएं। ये रेनोवेशन की बात भी इसी सिलसिले में ज़ेर गौर है। और जहाँ तक राइवलरी का मामला है, अगेन अभी विंडो तो चूँकि अनाउंस नहीं हुई हमारी, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उनकी वैल्यूएशन नीचे जा रही है, हमारी वैल्यूएशन ऊपर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, असगर अजीम फ्रॉम GTV। अली साहब, हम लोगों में जहाँ जितने लोग भी बैठे हैं वो HBL को बैंक अकाउंट की वजह से नहीं, बल्कि उस पर उसके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स के लिए जो उसकी खिदमात है उसकी वजह से जानते हैं। आप HBL से वाबस्ता रहे 10 साल, मज़ीद 2 साल और जा रहे हैं। दुआ है कि मज़ीद आगे सफ़र हो, लेकिन इस सफ़र को अब आप अपने घर में भी दोबारा बहाल कर लें, क्योंकि आपके अपने डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं वो अब नज़र नहीं आती। तो क्यों ना आप अपने ही घर में इसको ज़रा रोशन करें दोबारा इस चिराग को। और दूसरा ये कि ये जो SBL का टाइटल सॉन्ग बनता है, इसमें ख़ुद आपका कितना रोल होता है HBL का, या PCB खुद बना देती है इसको? क्या रोल आपका क्या होता है? क्योंकि बड़ी जब भी नया टाइटल सॉन्ग बनता है तनकीद पहले होती है, वो कामयाब कितनी होती है वो तो बात की बात है। जहाँ तक मैं ख्याल में आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की, तो उस पर वो शायद यही कह सकूँगा कि वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। HBL PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे एक ख़तीर इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। ये वो बड़ी साहब ने पूछा कि वो 505% जो है वो ये इसको हमें देखना पड़ता है। ये हमारे शराकतदार भी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। हम तमाम चीज़ों को बैक वक्त नहीं चला सकते। हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा लाने के लिए अपने तमाम माली वसाइल और तमाम वक्त इस पे सर्व करना पड़ता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि इसको मज़ीद बड़ा करना है। क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, वो उसकी बात नहीं हो रही। हम तो उसको बिल्कुल एक अपने फोकस पे देख रहे हैं कि हम किस चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करके उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो HBL PSL जितना बड़ा था, हो गया है और मज़ीद होगा, तो एक प्राइवेट इदारे के लिए उसको चलाना ही एक बहुत, मैं समझता हूँ एक बहुत हिम्मत की बात है। जहाँ तक तो इसलिए हमने अपने सारे वसाइल, माली और वक्त HBL PSL में ही
لگا دیے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس کو چلانے تو میرے خیال میں بہت بڑا کام ہوگا اور احسن طریقے سے چلائیں تو وہ کام ہوگا. جہاں تک ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا تعلق ہے وہ ایک بڑا ایک بڑا ٹاپک ہے جس پہ کئی رائے ہیں, اور لیکن ایچ بی ایل کا تو جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بھائی ایک چیز کرو, صحیح کرو, بڑے پیمانے پہ کرو اور سب کے ساتھ مل کے کرو. جی شکریہ. سلمان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 10 سال دیکھے ہیں, اس سے پہلے چیئرمین بھی دیکھے, لیکن اس وقت آپ پی ایس ایل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. فرنچائزز کا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ایک علیحدہ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے پی ایس ایل کو رن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی انڈر دی امبریلا آف پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی علیحدہ کمپنی ہونی چاہیے. تو اب آپ جب سی او بن گئے پی ایس ایل کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس جانب آئے, آپ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ سوال علی صاحب آپ سے بھی ہے کہ ٹائٹل اسپانسر بھی کیا اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ علیحدہ ایک کمپنی انڈر دی امبریلا آف پاکستان کرکٹ بورڈ پی ایس ایل ہو؟ علیحدہ کمپنی بن چکی ہے اور اس کا نام ہے پی ایس ایل پرائیویٹ لمیٹڈ, تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. لیکن جو چیز دیکھنے والی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی کے پاس وسیع ریسورسز ہیں جو اس کام میں ایکسپرٹس ہیں, اور اس لیول پہ کون کراتا ہے اسپورٹنگ ایونٹ اس ملک میں. تو کیا ہم ڈپلیکیٹ کریں چیزوں کو, یا جب ٹائم آئے ہم بورو کریں چیزوں کو اور کٹھے مل کے کریں, یا ایک ادارہ سپریٹ ہی بنا لیں اور اس کے ریسورسز بھی الگ ہوں اور وہی خالی وہ یہی کام کریں. تو یہ ڈبیٹ ابھی چل رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. پرپس یہی تھا, یہ سپریٹ اینٹی بنانے کا پرپس بھی یہی تھا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کو وہ اٹینشن دی جائے جو یہ ڈیزرو کرتی ہے. اگر یہ 2 مہینے میں یہ رزلٹ ہے جو ویلیویشنز میں ہمیں نظر آ رہا ہے, تو سارے سال میں کیا ہوگا؟ تو یہی سوچ ہے اس کے پیچھے, اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اینٹی بن بھی گئی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ جاری ہے کہ اس کو کتنا آئسولیٹ یا سپریٹ کرنا ہے, یا کتنا اکٹھے کام کر کے جوائنٹ طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو اس پہ یہ بورڈ انشاءاللہ اس پہ فیصلہ لے گا. بورڈ آف گورنرز کے پاس بھی یہ معاملہ جائے گا, اینڈ جیسے اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا, معذرت ٹائم کم رہ گیا, علی صاحب کی اجازت سے سلمان صاحب سے چھوٹا سا سوال. آپ نے کہا کہ فینز اسٹیک ہولڈرز ہیں اور فینز بھی یقینی طور پہ پی ایس ایل کی فیملی کا حصہ ہیں. بالکل. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف سے جو چیزیں آئیں, کلیم بھی کیا گیا آپ کی طرف سے ڈاکیومنٹس لیک ہونے کے وغیرہ وغیرہ, تو آپ لوگوں کی خاموشی کہیں نہ کہیں فینس کا سپورٹ اس طرف زیادہ لے کے جا رہی ہے, حالانکہ فینس کو ایکولی پی ایس ایل کا بھی, مینجمنٹ کو بھی ریپوٹیشن, ان کی امیج بھی ایکولی ویسی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پر ایسا لگتا ہے کہ علی ترین سب کچھ صحیح کر رہے ہیں اور پی ایس ایل مینجمنٹ کی جو امیج ہے وہ کرپٹ ہے. دیکھیں, آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں وہی کام کروں جو وہ کر رہے ہیں, اس لیگ کو بدنام کروں. میں نہیں کر سکتا. یہ بات طے ہوگی تو بورڈ روم میں ہوگی, قانونی طور پہ ہوگی, ریزالو بھی ہوگی تو بند کمرے میں ہوگی. اس سے زیادہ میں کہنا اس بات کو اور فیول دینا ہے تو وہ میرا خیال ہے اپروپریٹ نہیں ہے. سلمان بھائی, جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ ونڈو ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کی, کیا اوور آل باقی کرکٹ بورڈ سے آپ لوگوں کے رابطے ہیں کہ کیونکہ اب 2027 میں نیا ایف ٹی پی بھی آئے گا, ویسے تو بہت مشکل ہے لیکن جتنا کم کلیش ہو باقی لیگ سے اتنا اچھا ہے. اس حوالے سے آپ کا باقی کرکٹ بورڈ سے کیا رابطے ہیں اور ہمیں کوئی اس حوالے سے بھی نیوز ملے گی؟ اینڈ سیکنڈری, ایک نیوز آئی تھی کہ ایک کلب چیمپئنز لیگ دوبارہ ریوائول کی بات ہو رہی ہے, اس پہ ہم نے آپ کا کوئی موقف نہیں سنا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پی سی بی کو بھی آپ لوگوں کو بھی آفر آئی تھی یا آپ لوگوں کو میٹنگ کے لیے بلایا گیا. اس حوالے سے کیا پی ایس ایل کو بھی اعتماد میں لینے کی کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر ایسی کوئی لیگ ریوائو ہوتی ہے چیمپئنز لیگ تو پی ایس ایل کی بھی فرنچائز جو وننگ ہے وہ اس میں ایکشن میں نظر آئے؟ 2 سوال آپ کے. پہلے, ہم کانسٹنٹ رابطے میں ہوتے ہیں دوسرے کرکٹ بورڈز کے ساتھ, اور ایک مسئلہ بن گیا ہے دنیا کے لیے, کرکٹ کی دنیا کے لیے, کہ ونڈوز کم ہیں, لیگیں زیادہ ہیں, کرکٹ زیادہ ہے, والیوم بڑھ گئی ہے, ہر کوئی کمپیٹ کر رہا ہے ایک ہی چیز کے لیے کہ ہمیں ونڈو کلین مل جائے, ہمیں پلیئر اچھے مل جائیں, ہمیں اسپانسرز اچھے مل جائیں. اس میں تو خیر ہم جیت رہے ہیں.
لیکن کانسٹنٹ رابطے میں رہتے ہیں. اور جہاں تک وہ ایک نئے کلب چیمپئن شپ کا سوال ہے تو بالکل اگین رابطے میں ہی ہوتے ہیں سارے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چھپ کے ہو رہا ہے کوئی کام. لیکن ابھی آئی تھنک بہت وقت ہے اس میں, تو جب چیزیں سولیڈیفائی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا سلمان صاحب, ابھی 8 ٹیمیں ہو رہی ہیں PSL 11 کے اندر انشاءاللہ. تو یہ کب تک کے لیے 8 ٹیمیں ہوں گی اور کس ایئر میں جا کے یہ دوبارہ سے چینج ہوں گی, اور آپ کا میکسیمم پلان کیا ہے؟ 12 ٹیموں کا پلان ہے, 14 ٹیموں کا پلان ہے, میکسیمم کہاں تک آپ پاکستان سپر لیگ کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں نا ڈیٹا بیسڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آج ہی پلان بنا لیں کہ PSL 16 میں کیا ہوگا ان ٹرمز آف نمبر آف ٹیمز. ہم نے دیکھنا ہے ابھی 8 ٹیموں کے ساتھ کیا. دیکھیں یہ 8 کا فیصلہ بھی اٹس ناٹ این ایزی فیصلہ. یہ ایسے نہیں ہے کہ کل صبح اٹھے تو فیصلہ کر لیا 8 ٹیمیں ہو جائیں گی. آپ نے دیکھنا ہے آپ کا پول آف ٹیلنٹ کتنا ہے. کیا پاکستان کی نیشنل پلیئرز اتنے ہیں کہ HBL PSL کو اتنا ہی کمپیٹیٹیو رکھیں جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل ٹیلنٹ اتنا اس لیول کا آ سکتا ہے؟ کس ونڈو میں آ سکتا ہے؟ کتنے میچز ہوں گے؟ اسپانسرز کی ایپیٹائٹ کتنی ہے؟ فینس کی ایپیٹائٹ کتنی؟ یہ سارا ڈیٹا جب گیدر ہوتا ہے تو اس کو انالائز کر کے پھر فیصلہ لیا جاتا ہے. تو اب ہم اس سٹیج پہ تھے جب ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ 8 ٹیموں کے ساتھ آگے لے کے اسی سٹینڈرڈ یا اس سے بہتر سٹینڈرڈ پہ جا سکتے ہیں. تو جب وہ سٹیج پھر آئے گی تو وی لک ایٹ ایکسپینشن. لیکن ابھی کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے, بہت زیادہ انٹرسٹ بھی آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے بہت کمپٹیٹیو ہو جانا ہے جو بڈنگ پروسیس آکشن پروسیس ہوگا 2 نئی ٹیموں کا. انشاءاللہ اللہ کرے صحیح رہے. اوپن. السلام علیکم علی صاحب, ذیشان حسین. میرا سوال آپ سے ہے کہ HBL کا ہیڈ کوارٹر بھی سر کراچی میں ہے, تو کیا آپ PCB سے بات کی انشور کرائیں گے کہ کم سے کم کراچی کے اندر سیمی فائنل یا فائنل کو دونوں میں سے ایک مین ایونٹ کراچی میں ہونا چاہیے؟ HBL ایک قومی ادارہ ہے اور ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو شاید میں کراچی میں زیادہ میچ دیکھنا چاہوں تاکہ کراچی میں اسلام آباد نہ جانا پڑے یا لاہور نہ جانا پڑے. لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, اور وہ ہیڈ کوارٹر تو ایک تاریخی حیثیت ہے, وہ تو ہے کیونکہ شہر کراچی جو ہے وہ کمرشل سینٹر پاکستان کا. تو لیکن آئی تھنک جہاں تک یہ ہے کہ کیا اس کا فائنل یا اس کا سیمی فائنل کراچی میں ہونا چاہیے, ماضی میں ہو چکا ہے یہ. اور آئی تھنک یہ ایک سائیکل ہے جو کہ کئی عوامل کو ذہن میں سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایک وجہ کی وجہ سے کسی ایک شہر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں کئی چیز دیکھنا پڑتی. تو اس بار بھی جب PCB کے ساتھ اور فرینچائز کے ساتھ بیٹھا جائے گا اور HBL PSL 11 کا شیڈیول بنایا جائے گا تو اس میں ایک بار پھر وہ تمام عوامل کو سامنے رکھا جائے گا کہ کس شہر میں سیمی فائنل ہو, کس شہر میں فائنل ہو, ٹیمز کہاں جا رہی ہیں, ان کی موومنٹ کیا ہے, کئی چیزیں ہیں. تو لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس شہر کے رہنے والے کے حساب سے تو میں تو کہوں گا اور میچز ہوں تاکہ میں دیکھنے کے لیے آؤں, لیکن وہ ذاتی میری رائے ہے, ادارے کی رائے نہیں ہے. سلمان بھی PSL بچہ تھا, اب جوان ہو گیا ہے, ویلیویشن بھی بڑھ رہی ہے, ٹیمیں بھی بڑھ رہی ہیں, وہ تو چل ہی رہی ہیں, تو ٹیمیں بھی بڑھ رہی ہیں, وینیوز بھی بڑھ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کرکٹرز کے درمیان جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپروچ کتنی ہے اور ان کی رجسٹریشن کتنی بڑھ گئی ہے ان 10 سالوں کے اندر, اور اس کے اندر آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کو آپ اس لیگ کے اندر لانے کے لیے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پشاور اسٹیڈیم کا کیا اسٹیٹس ہے؟ پشاور والا میرے خیال میں نے پہلے بتا بھی دیا کہ وہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ تو جاری ہے اور تھوڑا سا اپ گریڈیشن کا کام ضروری ہے PSL کرانے کے لیے, اور لیز اگریمنٹ ضروری ہے کہ ہم ایگزیکیوٹ کر لیں, اور یہ جب لیز ہمارے پاس آ جائے ہم اس میں اور انویسٹ کریں. دوسرا جہاں تک انٹرنیشنل پلیئرز کا سوال ہے تو آئی تھنک ہر سال ہی اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. 2 چیزوں پہ اکثر ڈبیٹ ہوتی ہے, ایک تو اینتھم پہ ہوتی ہے ہر سال, سبجیکٹیو چیز ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے. پلیئرز کے بارے میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے ایسے ہی ہے, کچھ لوگوں کو فینز ہیں کچھ پلیئرز کے,
तो हो सकता है उनकी इम्पैक्टफुलनेस उतनी बड़ी ना हो, वो उतना हाई इम्पैक्ट प्लेयर ना हो T20 पे, लेकिन लोगों को लगेगा कि यार ये प्लेयर आ गया तो कमाल हो गया। तो ये वेरिएबल चीज़ है। मुझे लगता है मेजॉरिटी व्यू ये था कि पिछले साल कदरे बेहतर प्लेयर्स आए हैं, बड़े नाम आए हैं, अच्छे प्लेयर्स आए हैं। आपके पास मेरा ख्याल है जो टॉप 10 की ICC की रैंकिंग है उसमें से टॉप 10 में से 2 बॉलर्स भी आए, 3 ऑलराउंडर भी आए, 2 बैटर्स भी आए, हर मुल्क रिप्रेजेंट भी हुआ, कंपटीशन फिर टफ था, फाइनल फिर आखिरी ओवर में गया, कंसेक्यूटिव 2 फाइनल आखिरी ओवर में गए। तो ये मेरे ख्याल सब्जेक्टिव सा है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो हाई इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ना T20 के, वो हम लेके आएँ। सर अस्सलाम वालेकुम, लास्ट क्वेश्चन सर, अफ़गानिस्तान की टीम अब ट्राई सीरीज़ में नहीं होगी तो क्या उनके खिलाड़ी भी PSL में नहीं नज़र आएंगे? हमें ये एक तो आई थिंक डेवलपिंग सिचुएशन है, जब ड्राफ्ट के करीब आएंगे इसको देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत मेहरबानी सबकी, बहुत मेहरबानी।